बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान पर नई मुसल्लत की जाने वाली हुकूमत के कदम डगमगा रहे हैं और दो तरफ से इस हुकूमत को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज तो एक फर्दे वाहिद है जिसे निकालने के लिए ये सारे के सारे मुखालिफिन आपस में इकट्ठे हो गए, लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज है मुल्क को चलाना, जिसकी वजह से इस वक्त कैंपेन टांगना शुरू हो चुकी हैं और अवाम तक इसके डायरेक्ट असरात इस वक्त आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुल्क चलाना इस वक्त इनके बस में भी नहीं है। और ये अब अगला साल डेढ़ साल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सही साबित करेंगे कि इमरान खान के जो इकदामात थे उनकी ये हिकमत थी, उनके पीछे ये वजह थी, उसकी ये लॉजिक थी और सिर्फ अब यही चलते रहना है। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान खान को काउंटर करने के लिए अब तमाम तर हदें पार करने का फैसला कर लिया गया है और एक बाज़गश्त चल रही है इमरान खान की एक इंतहाई नाजेबा वीडियो लीक की। ये मामला क्या है और इस मामले की शर्मनाक तफसीलात क्या हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि रात को 12 बजे वाले खुलने वाली जो अदालतें हैं, जो रात के 12 बजे भी लग जाती हैं, कभी 11 बजे जज आकर बैठ जाते हैं, उन अदालतों ने अब एक नया खड़ा किया है और पूरी कौम के सामने अपने आप को मजीद वाज़े कर रहे हैं और चीज़ों को क्लियर आउट करते जा रहे हैं कि अगर अवाम में या किसी शख्स के जहन में कोई रत्ती बराबर भी डाउट है और इमरान खान साहब के हवाले से क्या अदालतें अब इस वक्त कर सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र तो अदालतों पर ही है। अगर कोई एक इदारा है जो इमरान खान को दबरदूस कर सकता है, उनकी सियासत को ख़त्म कर सकता है, उन्हें सज़ाएं दे सकता है, तो वो इदारा सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। बहुत आम तफसीलात आपके सामने रखनी है, एक एक करके सारी डिटेल्स रख दूंगा मुख्तलिफ सेगमेंट वाइज इसे डिवाइड करके वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि सेहत कार्ड 75 साल बाद करके खुदा करके पाकिस्तान को जो एक सहूलत मिली थी, आम आदमी जो कि अपनी बीमारियों को बिल्कुल लाइटली लेता था, क्योंकि वो इलाज के पैसे तो उसके पास होते नहीं थे, अस्पतालों का रुख नहीं करता था, अताई डॉक्टरों के हत्थे चढ़ जाता था या फिर उसी तरह से सिसक कर मर जाता था और आखिरी स्टेज पर उसे वहाँ पर एडमिट कर लिया जाता था। वो भी अब उसी तरीके से उसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है जहाँ पर उस शहर का करोड़पति या अरबपति शख्स जाता है। तो ये कैसे हो सकता था? तो सेहत कार्ड मुअत्तल कर दिया गया है और अब अवाम का इलाज शुरू किया जाएगा, अवाम का इलाज किया जाएगा। ये मुहावरतन मैं बता रहा हूँ आपको कि अब आप इस इलाज के लिए पाकिस्तान की सारी कौम तैयार हो जाए। दूसरी जानिब डॉलर 186 का हो गया है, लेकिन आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी। जिस दिन खान साहब की हुकूमत जानी थी, जिस दिन अदालती फैसले होने थे, उस दिन भी डॉलर को अदालत में भी डिस्कस कर लिया गया, यानी कि मईशत पर अदलिया का भी रद्द अमल आ गया। लेकिन आज फिर डॉलर 186 पर है, डॉलर को पर लगे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जो जादूगर लाए गए थे, जो जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक करने वाले थे, उन जादूगरों की छड़ियां भी इस वक्त काम नहीं कर रही। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी है और आने वाले वक्त का इंदिया भी दे दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कौमी खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मेरी जो खिदमत की ख्वाहिश है वो ये कौमी खजाना पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोग इसे समझ रहे हैं कि शायद खजाने में उतना पैसा नहीं है जितना बड़े भाई के दौर में था और उतनी अब जायदादें नहीं बन सकेंगी जितने बड़े भाई के बेटों ने बाहर बना ली। हम तो यहाँ से टीटी करते रहे, मकसूद चपड़ासी को पैसे देते रहे, वो अरबों से बात खरबों तक लेकर चले गए और हम यहीं के यहीं रह गए। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी इंदिया दे दिया है और उन्होंने भी आने वाले वक्त का पेश खेमा जो है वो सारा वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते, इस पर वजीर आजम को फैसला करना होगा।
یعنی کہ پیٹرول کی سبسڈی جو عمران خان دے رہے تھے، اور ظاہری بات ہے اس وقت ٹیکس بڑھ چکا تھا جو کہ عمران خان پر ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینا شروع ہو چکے تھے، اب ایک مرتبہ اس چیز کو بھی ریورس گیئر لگے گا تو اس پیسے سے جو سبسڈی پیٹرول پر دی جا رہی تھی وہ بھی اب واپس کرنی پڑے گی، یعنی کہ حالات عمران خان کی حکومت سے بھی بدتر ہی ہونے ہیں اور ان کے قدم اس وقت ڈگمگا رہے ہیں، جبکہ عمران خان مکمل طور پر آئینی اور قانونی جنگ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے، سٹریٹ پریشر، پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے پریشر، اور عدلیہ جو ہے اس میں کیسز پر کیسز اور قانونی پیچیدگیاں، تاکہ اگر وہاں سے کوئی فیصلہ خلاف بھی آتا ہے تو بہت کچھ واضح ہو جائے۔ تحریک انصاف کے 26 منحرف ارکان کا سیاسی مستقبل داؤ پر نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ پی ٹی آئی کے 26 منحرف ایم پی ایز کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن جو ہے اسے ارسال کر دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے، اور یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ پنجاب کے اندر جو آئینی بحران ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اور نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے یہ ایم پی ایز کو اگر نااہل کروا دیتے ہیں تو پورے کا پورا معاملہ واضح ہو جائے گا، جبکہ اس سب میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دن میں کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس فیصلے کو کر دیا گیا ہے چیلنج، اور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، جس میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ فیصلہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک انتظامی اتھارٹی ہے، بینچ نے ای سی پی کو زیر التوا شکایت پر کارروائی 90 دن میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ کا حکم ای سی پی کے دائرہ کار میں دخل اندازی کے مترادف ہو سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک لیگل لوپ ہول ڈھونڈ کر انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ پریشر تو بڑھانا شروع ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جج اگر میرٹ پر فیصلہ کریں تو شہباز شریف جیل میں ہوں گے، یعنی کہ اگر آپ اسے دوسری سائیڈ سے لیں سٹیٹمنٹ کو تو جج اگر میرٹ پر فیصلہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شہباز شریف باہر ہیں تو فیصلے میرٹ پر نہیں ہو رہے، یعنی کہ اب کھل کر عوام کے سامنے چیزیں لائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، اور اس کی اندرونی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ای سی ایل کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، یعنی کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اور اب یہ لسٹ عمران خان، ان کے وزراء اور ان کے قریبی لوگوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ مفتاح اسماعیل کا نام بھی اس لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ای سی ایل کمیٹی کے قیام کی منظوری دی ہے، اور آج کے بعد کسی بھی شخص کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری یہ کمیٹی دے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس وقت تمام تر جو ڈیزل پیٹرول گیس کی قیمتوں میں کمی ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے، اور وزارت خزانہ کی تجاویز کو عمران خان نے نظر انداز کر کے عوام کو ریلیف دیا، آپ کو تو یہ نہیں کرنا ہوگا، اور جی ڈی پی گروتھ اور دیگر چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ابتدائی میٹنگ ہے اس میں کافی اہم ڈیولپمنٹس ڈسکس کی ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو ملنے والے تمام تر تحائف کو پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ بھی صرف عمران خان کے لیے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات 11 بجے کھلی تھی، اس میں ایک درخواست دی گئی تھی کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو عمران خان نکالنے والے ہیں اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں، اور جج بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اگر تو فیصلہ آیا تو اسے کالعدم قرار دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 30 دن میں فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کا حکم دیا، اور اب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات سے متعلق کیس کی سماعت ہوتی ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وفاق کی جانب سے ہائی کورٹ میں کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد محمود نے کہا کہ نئی حکومت آئی ہے، ان سے ہدایات لینی ہے، عدالت سے استدعا ہے کہ کسی ایک ماہ کے لیے یہ پورا کیس جو ہے یہ ملتوی کر دیا جائے۔ انہوں نے دیا کہ توشہ خانہ کے ریمارکس جج صاحب نے دیے
کہ توشہ خانہ کا حساب تو دینا ہوگا، عوام کی دلچسپی کا کیس ہے، اپیل فائل کرنے سے کیس ختم نہیں ہوگا، قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ اور وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ توشہ خانہ گفٹ فروخت کر دیے گئے، جس پر جسٹس گل حسن نے کہا کہ 20% ادا کر کے گفٹ فروخت کرنا عجیب ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو گئے ہیں، وقت دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہی دیا ہے کہ تحائف صرف ملتے نہیں، بیرون ملک لوگوں کو دیے بھی جاتے ہیں۔ بیرون ملک جانے والے تحائف قومی خزانے سے خریدے جاتے ہیں اور باہر سے آئے سب تحائف بھی نمائش میں ہی رکھنے چاہیے۔ اب اس میں ایک طرف تو یہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ عمران خان کے تمام تر توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں ان کی تفصیلات سامنے لائی جائیں، لیکن اب یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے اور یہ معاملہ دیگر لوگوں کے گلے کی ہڈی بھی بنے گا۔ صرف 1997 سے 1999 تک نواز شریف کا دور حکومت جو مشرف صاحب نے ختم کیا، اس وقت تک نواز شریف توشہ خانہ سے 67 لاکھ سے زائد کے تحائف صرف 9 لاکھ روپے میں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ قیمتی تحائف کے علاوہ جلا وطنی کے بعد انہیں سعودی عرب سے مرسیڈیز گاڑی بھی ملی تھی۔ نواز شریف 42.5 لاکھ روپے کی مالیت کی یہ مرسیڈیز گاڑی 6,36,000 روپے میں لے گئے تھے، اور اس طرح کے بہت سے تحائف انہوں نے لیے۔ اور یہ تحائف وہ ہیں جو انہوں نے صرف اور صرف پچھلے سے پچھلے دور میں لیے۔ اب اپنا جو گزشتہ دور حکومت ہے اس میں انہوں نے کیا کیا، 100 سے زائد غیر ملکی دورے کیے، سب سے زیادہ غیر ملکی دورے تھے تاریخ میں۔ ان دوروں کے دوران نواز شریف صاحب کو جو تحائف ملے ان کی تفصیلات بھی پھر منظر عام پر لانی ہوں گی، نہ لائے تو خود ایکسپوز ہوتے رہیں گے، اور یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کرام کہ اس پورے کے پورے سینیریو میں صدر مملکت سے شہباز شریف نے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں صدر کو نکالنے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صدر مملکت کو ہٹا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ صدر مملکت عارف علوی سے زبردستی کچھ کروانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے۔ تو عارف علوی ان کی حکومت کو ٹنگ کے رکھیں گے، جسے آپ کہتے ہیں، ان کے جو بلز پاس ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، عارف علوی کے ہاتھ میں پوری گیم ہوگی کہ وہ اس حکومت کو چلنے بھی دیتے ہیں یا نہیں چلنے دیتے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فورن فنڈنگ ہو گیا، دیگر چیزیں، ECL، توشہ خانہ، یہ سب کے سب عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے میاں نواز شریف کا ایک ماضی بھی رہا ہے کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصاویر ایڈٹ کروائیں 90s میں۔ اس دور میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایڈٹ ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں، پھر انہیں ہیلی کاپٹر سے گروایا، وائرل کیا گیا علاقوں کے اندر۔ تو اس وقت ڈیپ فیک ایک ٹیکنالوجی ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی ایک تفصیلی ویلاگ کریں گے۔ اب یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی کسی وزیر یا کچھ اس طرح سے بھی، ہم تو یہ بات نہیں کرتے، لیکن انتہائی گھٹیا اور شرمناک انہوں نے یہ ٹویٹس کرنی شروع کی ہیں کہ عمران خان کی کوئی ایسی ویڈیو ہم لیک کر دیں گے۔ یہ صرف اور صرف اعصاب کی جنگ ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عمران خان کے کریکٹر پر حملہ ہوگا، عمران خان کی ایمانداری پر حملہ ہوگا، اور وہ تمام تر چیزیں جو عمران خان کی عوام کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، ان ساری چیزوں کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور وہ اسد مجید صاحب کو واپس بلا لیا ہے تو یہ لیٹر گیٹ میں بھی خان صاحب کو قصوروار قرار دیں گے۔ تو اس وقت یہ ویڈیو لیک کی بھی بازگشت ہے، لیکن میری اطلاعات یہی ہیں، اور اندرونی معاملات یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ بڑے ٹاپ کے ڈیپ فیک کے دنیا کے ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا ہے اس طرح کی کچھ ایڈیٹنگ کرنے کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے یہ ایکسپوز ہی ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔